मांगी अब आप पलटा दीजिए उनकी। लेकिन अगर आप 2-4 रुपए का हिसाब लेने लगे तो लोग एक तरफ आपको देखेंगे, एक तरफ उसको देखेंगे, ये बेचारा तो मामूली है ही है। आप अपनी हैसियत को कम से कम देखिए, आपके ऊपर सूट करता है कि 2 रुपए आपने दिया था उसका हिसाब ले रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। कुरान की नजर में, खुद खालिक कायनात की नजर में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? तो वही नेमत है कि इसके बाद उसने ये ऐलान कर दिया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। तो देखो जितनी नेमतें देनी थी हम देते चले गए, मगर उससे बढ़ करके कोई नेमत नहीं है। तो विलायते अहले बैत सबसे बड़ी नेमत है, हक अल्लाह को है। अगर हिसाब ले तो सबसे बड़ी नेमत बात जहां से चली है आकर के वहीं मुत्तसिल होती है और ज़हमत तमाम हो जाए। ये तो बड़े काम की मजलिस पड़ी भाई लोग, ये थे हो गया कि कुछ हिसाब था देना नहीं। आप एक डॉक्टर साहब, एक फर्जिया है कि साहब गरीब एक शख्स जिसकी एक तमन्ना है कि मेरा एक बच्चा है ये किसी तरीके से MBBS हो जाए, MD हो जाए, और उसके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। पैसे वाला बाप है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, वो बेटे को लाख समझा रहे, बेटा तुम मेहनत से पढ़ो, तुम्हें MD बनना है। बेटा बाप की इस ख्वाहिश पे नाजायज फायदा उठा रहा है। करे उसका हमको ऐसा कपड़ा चाहिए, ठीक है 1 नहीं 2 जोड़े दो, मगर तुमको हम कह रहे हो करना। बच्चे का एडमिशन करा दिया, बहुत तवज्जो कीजिएगा। स्कूल में ऐसा अब्बा की यहाँ घर के माहौल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो सकती है, डॉक्टर बनना कोई मामूली काम आपने समझा हुआ है। अगर आप वाकई डॉक्टर बनाना चाहते हैं मेरे लिए अलग बंगला लीजिए, मैं वहां रहूंगा, वहां स्टडी करूंगा। बाप क्या यार बहुत ज्यादा, उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं, डॉक्टर बनने के लिए बंगला कौन सी बड़ी चीज है। उसने एक बेहतरीन सा बंगला खरीदा बच्चे के लिए कि तुम यहाँ रहो, यहाँ मेहनत करो, स्टडी करो। तो जो भी बच्चे का वो घर से रोज जाना और आना खा करके ये सब तरह टेढ़ा काम है। आप ऐसा कीजिए फला रेस्टोरेंट में हमारा टिफिन लगवा दीजिए, वहां से खाना आ जाएगा, रोज शाम को जाइए नोट करके आ रही है, उल्टा सीधा खाना खा करके वो आधी रात में नींद आती है और नहीं आती है, वो पढ़ाई नहीं हो सकती, समझ लीजिए। बाप की एक ख्वाहिश है किसी तरह से MBBS हो जाए, और देखा ठीक है कोई बात नहीं, शहर में तो महंगा तरीन सबसे होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां से तुम्हारा टिफिन आया करेगा। टिफिन लग गया साहब, बच्चे ने कहा कि साहब वो साइकिल से जाने आने में जरा दिक्कत होती है, ऐसा कीजिए कि एक गाड़ी हमारी अलग कर दीजिए, आपको तो ऑफिस जाना रहता है, मुझे बंगले से कॉलेज तक जाने के लिए। बाप ने कहा जो गाड़ी पसंद हो देने के लिए तैयार हूँ, वो ला करके साहब मर्सिडीज हो, BMW जो मिली और ला करके बच्चे के लिए रख दिया। ड्राइवर उनके लिए कहा देखो बच्चे को जब कॉलेज जाना हो ले जाओ, तो कॉलेज से बंगले आना हो ले जाओ। बच्चा डिमांड करता चला गया, जो जो मांगता जा रहा है बाप देता जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, क्यों? बाप की एक ख्वाहिश है कि बच्चा MBBS हो जाए, MD हो जाए, डॉक्टर बन करके आए। एक इल्लत गाई है इसके पीछे, एक इल्लत गाई है इसके पीछे जो बाप से हर चीज करवा रही है। अब 2 सूरतें हैं, 3 साल मुकम्मल हो गया, रिजल्ट का दिन आया, तो एक सूरत यह है कि बच्चा पास हो गया अच्छे नंबर से, बाप के सामने वो रिजल्ट लेकर के आया, बाप देख रहा है कुछ सारे मोहल्ले को बुला के आइए देखिए मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया। कहा डॉक्टर हो गया ठीक है, मगर भी देखिए उसने कितनी डिमांड की, मंगला लिया आपसे, गाड़ी लिया आपसे, खाना लिया होटल से, इतना खर्चा, इतना पैसा। कहा आप खर्चे के पीछे क्यों पड़े हैं, वो सब मैंने किया ना, मैंने कमाया 20 दिन के लिए, ये देखिए मेरा मकसद पूरा हो गया, मैंने चाहा था इसे डॉक्टर बनाना, ये डॉक्टर बन गया। छोड़िए बंगले को और जाने दीजिए खाने को और जाने दीजिए लिबास को और जाने दीजिए गाड़ी को, ये होगा। और पलट लीजिए बच्चा फेल हो गया। अगर बच्चा फेल हो गया तो मोहल्ले वालों को कहने की जरूरत नहीं है, बाप को खुद ही हक है कि अब वो बेटे का कान पकड़े नालायक, जब तुझे मेहनत ही नहीं करनी थी, जब तुम्हें फेल ही होना था तो बंगले में रहने की जरूरत क्या थी, कार से जाने की जरूरत क्या थी, इतना महंगा खाना खाने की जरूरत क्या थी, अपने साथ नौका चादर रखने की जरूरत क्या थी। तवज्जो की आपने? यानी अब अगर इंसान हदफ को पाले तो हिसाब नहीं लिया जाता। इंसान अगर हदफ पाले तो खर्चे की परवाह नहीं की जाती। कुदरत यही समझाना चाहती है, तुम्हें हदफ के तहत पैदा किया है, अगर तुम हदफ पालोगे सूरज की सारी रोशनी मेरी तुम्हारे लिए, पानी के हर कतरा मेरी तुम्हारे लिए, कायनात की हर नेमत मेरी तुम्हारे लिए, जो चाहोगे
کان پکڑے کہ یہ اتنے مہنگے مکان میں رہنے کی ضرورت کیا تھی, اتنی نعمتیں کھانے کی ضرورت کیا تھی. مقصد کیا ہے؟ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا, تمہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ اپنے رب کو پہچانو. اگر معرفت پروردگار پیدا کر لی تو اس سب فری ہے تمہارے لیے. جب ایک کریم باپ اپنی اولاد سے مقصد پورا ہونے کے بعد حساب نہیں لیتا تو کریم پروردگار کیا حساب لے گا؟ حساب کا ہے گا ولایت اہل بیت کا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مومن ہیں. سب آخری آج میں آپ نے پڑھ کیا بابا اپنی بات اپنے لوگ ہو گئے. لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب یہی بات خود علامہ ابن حجر مکی اپنی صواعق محرکہ میں لکھ دے. بہت کتابیں عالم اسلام نے لکھی ہیں, کچھ کتابیں اسی مقصد کے تحت لکھی گئی کہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد تو شیعت ختم ہے, شیعت کا جنازہ نکل جائے گا. ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آئے شیعوں کے خلاف. چنانچہ ایک صاحب ابن حجر مکی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہی رکھا صواعق محرکہ, جلانے والی بجلیاں. انہوں نے سوچا تھا کہ اس میں ایسی ایسی بجلیاں ہم رکھ رہے ہیں کہ اس سے شیعت کے نشیمن میں ایسی آگ لگے گی کہ ہمیشہ کے لیے ان کا وجود نام و نشان مٹ جائے گا. مگر اس کو کیا کہیے کہ انتظار میں پروردگار ہے. وہ کہتا ہے قلم تمہارا ہوگا, کاغذ تمہارا ہوگا, روشنائی تمہاری ہوگی, اختیار تمہارا ہوگا, مگر ہم جس کے فضائل لکھوانا چاہیں گے ہم مجبور ہو اسی کے فضائل لکھو. صواعق محرکہ جیسی کتاب میں ابن حجر جیسا عالم اسی آیت کی تفسیر, قرآن کی آیت ہے نا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, کچھ لوگ بڑی تیزی سے نماز روزہ دکھا کے جنت کی طرف کودتے بھاگتے ہوئے جائیں گے. آواز آئے گی اللہ کی فرشتوں کو کہ دیکھتے نہیں ہو یہ لوگ اتنی تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہیں. ارے وَقِفُوهُمْ, انہیں روکو, أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ابھی تو ان کا حساب باقی ہے. قرآن کی آیت سے وَقِفُوهُمْ, انہیں روکو, وَأَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ابھی تو ان کا حساب باقی ہے. اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی نے صواعق محرکہ میں یہ جملہ لکھا وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. ابن حجر کہتے ہیں کچھ نہیں پوچھا جانا ہے جو لوگ بھاگ رہے ہیں, ان کو بلا بلا کے ایک چیز پوچھی جائے گی ولایت علی ہے کہ نہیں ہے. یہ سب کب ہوگا؟ انسان ہدف ہوگا. اس نے ہدف ہی فیل کر دیا تو ساری چیزیں الگ ہو گئی. توجہ کیجیے گا, بات ابن حجر تک آئی ہے, میں لایا ہوں. یہی ابن حجر مکی نے یہ اپنی کتاب صواعق محرکہ میں یہ تاریخ, عقائد اور تفاصیل کی مجموعہ ہے جس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ آل محمد کے خلاف کوئی باتیں لکھیں. یہی صواعق محرکہ ابن حجر ایک روایت لکھتے ہیں, اور وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آج 19 محرم یعنی آج کے دن جو قافلہ 11 محرم بصیر ہوا تھا, یہ 12 محرم کو کوفے پہنچا اور ایک ہفتے تک کوفے کے قید خانے میں قید رہا. ایک ہفتے کے بعد ابن زیاد نے اس قافلے کو کچھ فوجی دستوں کے ساتھ شام بھیجا ہے یزید کے پاس. ایک ہفتہ پہلے حرم کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے قید خانے میں رہا. 19 محرم کو یہ قافلہ پھر چلا ہے کوفے سے کہاں کے لیے؟ شام. یعنی آج کی جو تاریخ ہے یہ پھر ایک دوسرا سفر ہے اہل حرم کا جو شام کے لیے. اس ایک ہفتے میں کیا گزر گئی آل محمد کے اوپر بیان کرنا آسان نہیں. ابن حجر جیسا متاثر انسان اس کچھ روایت زینب یعنی زینب نے کئی سفر کیے. ایک سفر وہ کیا تھا زینب نے کہ جب اسی کوفے میں علی کی حکومت تھی, باپ کوفے کا حاکم تھا.
پوری مملکت اسلامیہ کا اکلوتا حاکم میرا مولا تھا. امام حسن کو بھیجا ہے کہ بیٹا جاؤ اپنی بہنوں کو اور خاندان والوں کو لے کر کے آؤ مدینے سے. خاندان مدینے سے کوفے منتقل ہو گیا. مگر جب امام حسن کوفے کے باہر دروازے پہ پہنچے ہیں تو قافلہ ٹھہرا دیا تھا. ایک قاصد کو امیر المومنین کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے بابا کو ہمارا سلام کہو. وہ بابا کو یہ خبر دو کہ ہم کوفے کے باہر تک آ چکے ہیں. بابا کیا اجازت ہے کہ آپ کے شہر میں داخل ہوگا؟ قاصد آیا آ کر کے امام کو خبر دی. امام نے کہا کہ نہیں جاؤ میرے بیٹے حسن سے کہو کہ اس وقت تک انتظار کرے کہ سورج ڈوب جائے. کیوں سورج ڈوب جائے؟ کیونکہ علی کو یہ برداشت نہیں ہے زینب ام کلثوم کوفے میں آئے کسی نامحرم کی نظر پڑ جائے. یہ مولا زینب ام کلثوم ان کی لڑکی کچھ تو نہیں محملوں میں ہے ہماریوں میں ہے مگر اللہ نے تقدس جناب زینب. علی جیسا غیرتدار باپ اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے کہ زینب کوفے میں داخل ہو اور سورج کی روشنی میں ہے. 20 سال گزرے زیادہ نہیں صرف 20 برس 40 ہجری تک زینب کسی کوفے میں رہیں گے. 40 ہجری تک 40 ہجری میں امیر المومنین شہید ہو گئے اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد پھر یہ خانوادہ کوفے سے منتقل ہو کر کے مدینے میں بس گئے. 60 ہجری ابھی ختم ہے اور 61 ہجری کی 11 محرم آ گئی. زینب 20 سال کے بعد اس شہر میں آ رہی ہے جس میں 20 سال پہلے زینب شہزادی تھی. زینب نے سفر کیا ہے. ایک وہ سفر تھا کہ جب بابا تھے. ایک دوسرا سفر ہے کہ جب 11 محرم آئی ہے اور کچھ اونٹ لائے گئے ہیں اور زینب نے اونٹوں کو آ کے دیکھا ہے تو کبھی نظر کیا ہے سجاد سے پوچھا کہ اللہ اونٹ کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں اسیر بنانے کے لیے ہمیں قیدی بنانے کے لیے. زینب آج پھر ایک سفر کرنے کے لیے آمادہ مگر کس انداز سے کہ آج زینب کے سر میں چادر نہیں ہے. آج زینب حسن بستہ ہے. آج محفلیں نہیں ہیں. آج ہماریات نہیں ہوتے. آج خاص پردے کا انتظام کرنے کے لیے نہیں ہے. آج ہم لوگ محمد خبردار رہنے کے لیے نہیں ہے. آج جناب علی اکبر نہیں ہے زینب ہے اور مصیبت ہے. اس حالت میں مصیبت ہے عزیزو. زینب نے کیا کچھ دیکھا ہے. ایک روایت جامع حضرت کی میں نقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. اسے سنیے اس کے بعد 2 فکریں اور ضرورت اور آپ نے تصور کر لیا تو یقیناً روئیے گا. خود ابن حجر کہتا ہے کہ جس وقت حمید ابن مسلم کے حوالے سے روایت ہے وہ لکھتا ہے کہ حمید ابن مسلم راوی ہے کہ اس وقت خیموں میں آگ لگائی گئی ہے اور سارے خیمے جل گئے اور اسباب لٹ گئے تو آخر میں خیمہ بچا کہ جس میں سے کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی. تصور شرط ہے کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی. وہ کہتا ہے کہ حمید ابن مسلم کی ایک شخص خیمے کے اندر داخل ہوا تھا. اندر جو آیا ایک فوجی ہے. اس نے عجب منظر دیکھا کہ ایک بستر ہے ایک چمڑی کا بستر ہے جس پہ قیدی ہے کہ جو بچ کے آ رہی ہے اور اس کے سرحان میں بیوی ہے کہ جو بیٹھی اس کا شانہ ہلا. سید سجاد اٹھو خیمے جل چکے ہیں. عمران اٹھو خیمے تیار ہو چکے ہیں. آخری خیمہ بچا ہے. زینب بیمار بھتیجوں کو جگانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ شخص اندر داخل ہوا. شہزادی بیان دیتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو شخص آیا اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں اور آنے کے بعد اس نے دیکھا اور مرتبہ کہتا کہ یہ شخص ایسے نہ اٹھے گا. بس اس نے اس چمڑے کے بستر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اتنی تیزی سے جھٹکا دیا کہ جو شخص اس کے اوپر تھا وہ اس عالم میں پلٹ گیا جیسے کوئی سجدے میں جاتا. زینب پرتیت پہنچی. زینب نے پلٹ کے دیکھا تو ایک فکرہ کہا خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور تجھے جہنم سے پہلے اسی دنیا میں آگ کا مزہ چکھائے.
اس نے جگرا پلٹ کر کے زینب سے کہا دو جتنا بددعا دینا ہو تمہاری بددعا سے میرا کیوں نہ بگڑے گا. یہ کہہ کر کے اس نے اس بستر کو لپیٹا باہر چلا آیا. اس کے بعد اس خیمے میں آگ لگا دی گئی. اب زینب نے کس طریقے سے یہ سجاد کو باہر نکالا یہ آپ سنتے رہتے ہیں. یہ بات کھل نہ سکی کہ یہ کون تھا, یہ نیلی آنکھوں والا کون تھا جس نے آ کر کے زینب کو اتنا تڑپایا تھا. زمانہ گزرا جب کوفے میں مختار کی حکومت آئی اور مختار نے قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا تو ایک شخص گرفتار ہو کر کے آیا جس کا نام تھا قولی. مختار نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا میں تم نے کیا کیا تھا. اس نے اپنے سارے مظالم بتانے کے بعد کہا جب خیمے لوٹنے لگے اور سب نے سارا سامان لوٹ لیا ہمیں کچھ نہ ملا تو میں نے دیکھا خیمے میں کوئی ہے, میں سمجھ گیا کچھ ملے گا. میں اس خیمے میں داخل ہوا, میں نے دیکھا کہ کوئی بیمار شخص ایک چمڑے کے بستر پہ لیٹا ہے, ایک بیوی اسے جگانے کی کوشش کر رہی ہے. بات گفتگو ختم ہو گئی تو میں نے دونوں ہاتھوں سے بستر کو کھینچ لیا. میں جیسے یہ بیان کر رہا ہے میں مختار کھڑے ہو گئے. کیا یہ بتا اس بیوی نے کیا کہا تھا؟ کہ بیوی نے مجھے بددعا دی تھی کہ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے تجھے دنیا ہی میں آخرت سے پہلے ہاتھ کا مزہ مل جائے. میں ایک مرتبہ کہتے جانتا ہے کہ وہ بیوی کون تھی. کیا اس وقت تو نہیں جانتا تھا مگر بعد میں پتا چلا کہ وہی عباس کی بہن تھی, وہی حسین کی بہن تھی, ارے وہی فاطمہ کی بیٹی تھی. میں ایک مرتبہ مختار نے حکم دیا کہ زینب نے جو کہا تھا وہ اس کے ساتھ کیا جائے. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے. مختار نے تیل گرم کرایا, جب اسے تیل میں ڈالا کہ اے پروردگار میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ فاطمہ کی بیٹی کی آرزو پوری ہو جائے. اے پروردگار اس کے بعد ڈالا. Thank you.